Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to study and read lesson number 12, lesson number 13. So the name of this lesson is God be praised. इसका मतलब होता है कि खुदा की तारीफ़ करनी चाहिए या खुदा काबिल तारीफ़ है. तो दूसरे अल्फाज में हम इसको आसान उर्दू में कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए. इसको अहमद नदीम कासमी साहब ने लिखा और इसको स्टार्ट करते हैं. Before his marriage, Maulvi Abul Barakat alias Yalais Abul used to live in comfort, even pomp. ये जो एलियस का मतलब होता है मारूफ या ख़ताब वगैरह, ठीक है, अल मारूफ. अपनी शादी से पहले मौलवी अबुल बरकात अल मारूफ अबुल एक आरामदेह बल्कि शान व शौकत वाली ज़िंदगी बसर करते थे. On his head he wore a light brown turban known as Mashhadi lungi because it originally came from मशहद इन ईरान. अपने सर पर वो एक हल्के भूरे रंग की पगड़ी जिसे मशहदी लुंगी कहते थे पहनते थे या पहना करते थे क्योंकि ये बुनियादी तौर पर मशहद ईरान से आई थी. The gilded tip of his cap used to shine brightly above the turban. और उनकी टोपी का आरास्ता किनारा पगड़ी से ऊपर चमका करता था. He always carried a walking stick. वो हमेशा चलने के लिए एक छड़ी इस्तेमाल किया करते थे. A sort of scepter with decorative bands of brass and gilt, जिस पर जो कि एक किस्म का अस्सा था, यानी कि एक अस्से की किस्म थी जिस पर पीतल और गिलेट से सजी हुई पत्तियां लगी हुई थीं. He used to forget an oil. अपने बालों में खुशबूदार तेल इस्तेमाल करते थे या तेल इस्तेमाल करते थे. Its sweet pungent smell lingered in the village lanes whenever he walked through them. और इस्तेमाल करते थे जिसकी तेज़ खुशबू गांव की गलियों में फैली रहती थी जब कभी वो उनसे गुजरते थे. मौलवी अब्दुल या अबुल हैड स्लाइटली बल्किंग आइज. मौलवी अबुल की आंखें कुछ उभरी हुई थी, यानी कि बाहर को थी. ऑन हिज फिंगर्स ही वॉर सिल्वर रिंग्स विद लार्ज टर्किश स्टोन्स. और अपनी उंगलियों पर उन्होंने चांदी की अंगूठियां पहनी होती थी, ठीक है जी, जिन पर बड़े फेरोज़ा पत्थर लगे हुए थे, यानी कि फिरोजी रंग के पत्थर लगे हुए थे. नेक्स्ट है जी, दीज रिंग्स केम ऑफ हिज फिंगर्स 5 times a day बिफोर ablutions and yet no change was ever observed in the order in which they were worn. तो ये अंगूठियाँ वज़ू से पहले, अब्लेशंस का मतलब होता है वज़ू करना, तो ऐसे इसलिए लगाया क्योंकि 5 दफ़ा. ये अंगूठियाँ वज़ू से पहले दिन में 5 मरतबा उनकी उंगलियों से उतरती थी और फिर भी उस तरतीब में कोई तब्दीली नहीं देखी जाती थी जिस तरतीब से वो उन्हें पहनते थे. Every Eid after his sermon, whenever the cotton bag containing from 150 to 200 rupees collected from the divorce happened to fail with a third, he distributed 40 to 50 rupees in presence of worshippers among the needy and poor of the village. तो हर ईद को उनकी तकरीर के बाद, सरमन का मतलब होता है तकरीर, खुतबा देना. उनके खुतबे के बाद जब कभी सोती थैला, यानी कि सूती कपड़ा होता है ना जी, सूती थैला जिसमें 150 से 200 रुपये होते थे जो पुरस्तारों से जमा होते थे, ज़ोरदार आवाज़ से इतफाक़न गिर जाता तो वो इबादत गुजारों की मौजूदगी में 40 से 50 रुपये गाँव के हाजतमंदों और गरीबों में तकसीम कर देते थे. After each such act he used to say, please don't pray for me, remember the benevolent almighty Allah. तो मतलब ऐसा करने के बाद या ऐसे हर अमल के बाद वो कहा करते थे कि बराए मेहरबानी मेरे लिए दुआ ना करें या मेरे मशकूर ना हो, मेहरबान और ताकतवर तो अल्लाह को याद करो. यानी कि मेहरबान और ताकत तो अल्लाह की ज़ात है, तो उसी को ही याद करो. ठीक है जी. तो if he creates insects in stones, he supplies their food there too. अगर वो पत्थरों में कीड़े पैदा कर सकता है तो वो
وہاں پر ان کا کھانا بھی یعنی کہ ان کو رزق بھی مہیا کر رہا ہے یا رزق بھی پہنچا رہا ہے. پلیز ڈو ناٹ بلیس می، برائے مہربانی میرے لیے جو ہے نا میرا شکریہ ادا نہ کریں یا میرے لیے دعا نہ کریں. واٹ ہیز ہی ناٹ بلیسڈ می ود، کیا ہی ایسی نعمت ہے یا وہ کون سی چیز ہے جو اس نے مجھے نہیں عطا کی. ہیلتھ، پیس اینڈ مائنڈ، صحت، ذہنی سکون اور پریشانی سے آزادی. فریڈم فرام کیئر، آئی ہیو ایوری تھنگ ون کین ڈیزائر، اور ہر پریشانی سے آزادی، میرے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی کوئی شخص خواہش کر سکتا ہے، جس کی کوئی بھی شخص خواہش کر سکتا ہے. آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ مور فرام ہز انلمیٹیڈ ٹریئر آف ڈیوائن بلیسنگس. کہتے ہیں جی کہ مجھے اس کی روحانی نعمتوں کے غیر محدود خزانے سے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں. لائک دی چلڈرن ہو کیم ان کوئک سکسیشن دی ٹائمز ٹو ہیڈ چینجڈ فاسٹ، ان بچوں کی طرح جو تیزی سے یکے بعد دیگرے یعنی کہ ایک کے بعد ایک آئے، وقت بھی تیزی سے بدل گیا تھا. یہاں سے اپیئر، ٹھیک ہے جی. A pair of shoes for his firstborn Mehrunisa had come cost him 1 rupee. تو ان کی پہلی بیٹی مہرالنساء کے لیے جو انہوں نے جوتا خریدا تھا اس کی قیمت 1 روپیہ تھی. For his youngest daughter he was now asked to pay 6 rupees for a pair. اور جب ان کی اس سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی یا ان کی اس کے چھوٹی بیٹی تھی اس کے لیے انہوں نے ایک جوتے کا، ٹھیک ہے، یا ایک جوتے کا جوڑا 6 روپے میں خریدا یا 6 روپے ادا کیے ایک جوتے کا جوڑا خریدنے کے لیے. وین ہی کمپلینڈ دی شاپ کیپر سیٹ مولوی جی آئی ڈڈ ناٹ چارج مور فار یور سیک. جب انہوں نے شکایت کی تو جوتے ساز نے کہا یا جوتے والے نے کہا مولوی جی میں تمہاری خاطر زیادہ وصول نہیں کر رہا، یعنی کہ میں نے آپ سے زیادہ وصول نہیں کیے. had it been someone else، اگر کوئی اور ہوتا تو آئی کوڈ ایزیلی ہیو وینگلڈ 10 روپیز، تو میں اس سے بڑی ہی آسانی سے یا چلاکی سے 10 روپے حاصل کر لیتا. دی کاسٹ آف لیدر ہیز گون اسکائی ہائی، کہہ رہا ہے کہ لیدر یعنی کہ چمڑے کی قیمت جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے. Prices have risen so suddenly that it seems as though all the cows and buffaloes in country have been dispatched to Mount Cassis. ٹھیک ہے جی. وہ کہہ رہا ہے کہ چمڑے کی قیمت جو ہے وہ اس حد تک بڑھ رہی ہے یا قیمتیں اتنی اچانک بڑھی ہیں کہ یوں لگتا ہے یا یوں ہو رہا ہے جیسے ملک کی تمام گائیں اور بھینسیں کو کاف کی چوٹی پر بیچ دی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. مائی کاسٹ پرائز از 5/12، کہتا ہے کہ میری لاگت جو ہے 5 روپے 12 آنے ہے. ٹھیک ہے. بلیو می مائی پروفٹ از اونلی 4 آناز، اور کہہ رہا ہے کہ مجھ پر یقین کریں کہ میرا پرافٹ جو ہے یعنی کہ میرا جو منافع ہے وہ صرف 4 آنے ہے. کم آن مولوی جی ڈونٹ لک ڈس اپوائنٹڈ اینڈ پرے ڈونٹ گیو می ایون دیٹ فار آناز بٹ. کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ خوف زدہ نہ ہوں، پریشان مایوس نہ ہوں اور دعا کریں، اور خواہ چاہے آپ مجھے وہ 4 آنے بھی نہ دیں. I will charge only what I have spent for these dainty shoe. اور کہہ رہا ہے کہ جی میں تو آپ سے صرف وہی وصول کروں گا جو میں نے ان جوتوں کے اوپر اپنا خرچہ کیا ہے، یا ان نفیس جوتوں کے اوپر، یعنی کہ ڈینٹی نفیس خوبصورت. If I am lying، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، the curse of Allah be on me and may I be drowned in some pond. کہہ رہا ہے کہ اگر تو میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مجھے پر لعنت ہو اور میں کسی تالاب میں ڈوب جاؤں. may I even be deprived of decent burial، اور مجھے ایک عمدہ تجہیز و تکفین سے بھی محروم رکھا جائے یا میں محروم رہ جاؤں. If it were possible to get the necessities of life from the heavens through prayers، اگر یہ ممکن ہوتا ہے کہ دعاؤں کے ذریعے بندہ ان کے دعاؤں کے ذریعے جنت سے ضروریات زندگی حاصل کی جا سکتی ہیں،
Maulvi Abul would have prayed to Allah for a pair of shoes for his Umda, the youngest in the family. تو مولوی ابول نے اپنی عمدہ کے لیے جو خاندان میں سب سے چھوٹی تھی ضرور جوتوں کے ایک جوڑے کی دعا کی ہوتی. At night he consulted his wife. consult کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا. رات کے وقت انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا. But instead of replying, مگر رپلائی یعنی کہ جواب دینے کے بجائے she silently lifted a corner of the quilt to expose Umdat النساء small bare feet. Seeing those dainty feet, مولوی ابول burst into tears like a child. لیکن جواب دینے کے بجائے اس نے خاموشی سے لحاف کا ایک کنارہ اٹھایا تاکہ امدت النساء کے چھوٹے ننگے پاؤں ظاہر کیے جا سکیں. ان نازک پاؤں کو دیکھ کر مولوی ابول ایک بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. Next day, okay. Next day, his morning prayer, he went to the shoemaker and paid him 5 rupees and 12 annas and bought the shoes. اگلے دن اپنی نماز کے بعد صبح کی نماز کے بعد وہ جوتے والے کے پاس گئے اور اسے 5 روپے اور 12 آنے ادا کیے اور جوتے خرید لیے. Leaving his shop, he vowed with Allah as his witness never to use the powdered tobacco that he loved. تو اسی کی دکان سے باہر نکلتے وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ نسوار جس کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے کبھی استعمال نہیں کریں گے. ٹباکو یعنی کہ پاؤڈر ٹباکو یعنی کہ نسوار. When Mehrun reached the age of 14, Maulvi Abul's prayer became intense and prolonged. جب محروم کی عمر 14 سال ہوئی تو مولوی ابول کی دعائیں پرسوز اور طویل ہو گئیں. ڈیورنگ دی رمضان ہی لیڈ دی نائٹی تراوی prayer as usual. تو رمضان المبارک کے دوران انہوں نے حسب معمول رات کی نماز تراویح کی امامت کی. بٹ دی سیم مولوی ابول who never had made a single mistake, مگر وہی مولوی ابول جس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی تھی یا ایک بھی غلطی نہیں تھی کی, began straying from the surah of the holy Quran to another. تو وہ ایک سورت سے دوسری کی طرف غلطی سے پھرنے لگے. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ ایک سورت سے دوسری سورت جاتے ہوئے وہ غلطیاں کرنے لگے. Sometimes unconsciously he repeated the same chapter twice in the same part of prayer. بعض اوقات نہ جانتے ہوئے وہ نماز کے ایک ہی حصہ میں اسی سپارے کو دہرانے لگتے. Once when چودھری فتح داد, ایک مرتبہ جو چودھری فتح داد ہے, دی ممبر آف دی ڈسٹرکٹ بورڈ, جو کہ ڈسٹرکٹ بورڈ کا ممبر تھا, reprimanded him for mistake. اس نے ان کی غلطی کے اوپر سرزنش کی یعنی کہ بولا ڈانٹا. مولوی ابول felt like shouting back at him. تو مولوی ابول نے ان کا جو ہے نا وہ چلاتے ہوئے جواب دیا, you have a whole row of boys. آپ کے پاس تو لڑکے ہیں یعنی کہ لڑکوں کی ایک پوری قطار ہے. چودھری صاحب, had you also been blessed with a daughter, then you would understand why I repeated a chapter of the holy book. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو بیٹی ملی ہوتی تو آپ سمجھ سکتے کہ میں مقدس کتاب کے سپارے کو دہراتا کیوں ہوں. بٹ چودھری فتح داد سینشیور واز پیورلی ریلیجیس. لیکن چودھری فتح داد کی ملامت تو خالصتاً مذہبی تھی. وائی ہی واز دی سیم رچ پائس مسلم, کیونکہ وہ وہی نیک امیر مسلمان تھا. دی ہیڈ آف دی ولیج, جو کہ گاؤں کا سربراہ تھا. ٹھیک ہے جی. who every evening for years had been sending مولوی صاحب home made bread smeared with ghee and an earthen bowl of dal. تو وہ وہی ہے جو کئی سالوں سے ہر شام مولوی صاحب کو گھر کی پکی ہوئی اور گھر سے چپڑی ہوئی روٹی چوپڑی ہوئی یعنی کہ ٹھیک ہے جی روٹی اور دال کا ایک مٹی کا پیالہ بھیجا کرتا تھا. ہی واز ویری ریگولر ان ہیز آفرنگ, اور وہ اپنے اس کام میں بہت ہی جو ہے نا وہ ریگولر تھا یعنی کہ پابند تھا, بہت زیادہ باقاعدہ تھا, پابند تھا. in his evening. If for some reason the daily offering of the evening meal was delayed, اگر کسی بھی وجہ سے اس کی جو ہے وہ پیشکش یا اس کا کھانا کسی بھی وجہ سے شام کو مس ہو جاتا یعنی کہ رہ جاتا تو تاخیر ہو جاتی, تو وہ کیا کرتا, چودھری فتح داد would carry it himself to Maulvi Abul's house and apologize for the delay, saying I am terribly sorry Maulvi ji. تو تاخیر ہو جاتی تو چودھری فتح داد اسے مولوی صاحب کے گھر لے کر آتا اور تاخیر پر معذرت کرتا یہ کہتے ہوئے کہ مجھے بہت افسوس ہے مولوی جی.
مائی وائف از ان ویل، میری بیوی ٹھیک نہیں ہے. سو دی میڈ ہیز کوکڈ دی فوڈ، اسی لیے تو کھانا جو ہے نا ملازمہ نے پکایا ہے. ہی سنسیئرلی کنسیڈرڈ دی ڈیلی گفٹ ٹو مولوی ابول پارٹ آف ہز ڈیلی ورشپ، اور وہ مولوی ابول کے لیے روزانہ کھانا لانے کو یا تحفہ خلوص سے لانے کو اپنی عبادت کا حصہ ہی سمجھتا تھا. کانشیس آف دی ایور انکریزنگ رسپانسبلٹیز آف ہر ہسبینڈ، اپنے خامد کی مسلسل بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کو جانتے ہوئے زیب النساء ٹو ہیڈ اسٹارٹیڈ ٹیچنگ ینگ گرلز آف دی ولیج دی ہولی قرآن. زیب النساء نے گاؤں کے نوجوان لڑکیوں کو قرآن پاک تعلیم دینا شروع کر دی. آن Thursday, when each of the girls brought a small portion of sugar on bread, Zeb Nisa would arrange for at least 2 baskets. These small baskets were used to store morsels of home-baked bread. جمعرات کو جب ہر بچی روٹی پر تھوڑی سی شکر لاتی تو زیب النساء کم از کم 2 ٹوکریوں کا انتظام کر لیتی. یہ ٹوکریاں گھر میں پکائی گئی روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جمع کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں. But there was yet another problem. لیکن ایک اور مسئلہ بھی تھا. Besides bread to fill their bellies, they also needed others to cover their bodies. اپنے پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کے علاوہ اپنے جسم ڈھانپنے کے لیے انہیں کپڑوں کی بھی ضرورت تھی. چودھری فتح دہ used to present new clothes to Maulvi Abul once a year after every harvest. تو چودھری فتح داد ہر فصل کی کٹائی کے بعد ہر سال میں ایک دفعہ مولوی ابول کو نئے کپڑے پیش کرتا تھا. Whenever these clothes came, a tailoring shop would spring up in مولوی ابول's house. جب یہ کپڑے آتے تو مولوی ابول کے گھر میں درزی کی دکان بن جاتی تھی. زیب النساء with the assistance of مہرو and زابدہ and Shamsu would cut them into smaller outfits for the younger kids. زیب النساء مہرو، زبدہ اور شمسن کی مدد کے ساتھ انہیں چھوٹے بچوں کے لیے کپڑوں میں کاٹ لیتی تھی. If he ever received some extra money, اگر انہیں کبھی بھی کچھ زیادہ پیسے مل جاتے, this bonus would usually be locked up in a tin box. تو یہ جو زائد رقم ہے ٹین کے ایک ڈبہ میں بند کر دی جاتی تھی. تو یہ جو زائد رقم ہے اس کو وہ ٹین کے ایک ڈبہ میں بند کر لیا کرتے تھے. With the passage of time, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ the appetites of the children increased. بچوں کی بھوک میں اضافہ ہوتا گیا. مولوی ابول was caught in the whirl of life. مولوی ابول جو ہے زندگی کے بھنور میں پھنس گئے. Time had not been kind to him. وقت ان کے ساتھ رحم نہیں کر رہا تھا, ان پر مہربان نہیں تھا. The hair around his temple had become silvery white. اور ان کی کنپٹی کے ارد گرد کے بال چاندی جیسے سفید ہو گئے تھے. The grip of his teeth on his jams had for long been loose. اور مسوڑوں پر ان کے دانتوں کی پکڑ کافی دیر سے ڈھیلی پڑ گئی تھی. But his voice remained resonant. لیکن ان کی آواز میں وہی گونج تھی. However, sometimes that too quivered. لیکن کبھی کبھی وہ بھی لرزنے لگی, یعنی کہ ان کی آواز بھی اب کبھی کبھی لرزنے لگی. چودھری فتح داد was the only one who knew the reason. چودھری فتح داد ہی وہ واحد آدمی تھا جو وجہ جانتا تھا, اس سارے معاملے کی وجہ جانتا تھا. مولوی ابول had once opened his heart to him about a suitable match for مہرو. تو ایک دفعہ مولوی ابول نے مہروں کے لیے مناسب رشتے کے متعلق ان سے بات کی. The چودھری had carefully considered the eligibility of all the young men of the village. تو چودھری نے بڑی احتیاط سے گاؤں کے تمام نوجوانوں کی اہلیت کے متعلق غور و فکر کیا. There were some whom he found suitable. ان میں کچھ ایسے تھے جو اس کو مناسب لگے. But the trouble was that everyone in the community knew مولوی ابول well. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آبادی میں ہر شخص مولوی ابول کو بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا. چودھری فتح داد tried to negotiate with a couple of elders, but all of them drew back as if bees had suddenly sprung from a bed of flowers.
تو چودھری فتح داد نے 2 بڑوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب اس طرح پیچھے ہٹ گئے جیسے شہد کی مکھیاں اچانک پھولوں کی کیاری سے اڑ جاتی ہیں۔ الٹیمیٹلی سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ الٹیمیٹلی مولوی ابوالز اینڈ زیبت النساء پریئرز بور فروٹ، بالآخر مولوی ابول اور زیبت النساء کی دعائیں رنگ لائیں، یعنی کہ ان کو پھل لگا۔ A young man from the village who had gone away came back and opened a small cloth shop. He called himself شمیم احمد۔ گاؤں کا ایک نوجوان جو کہیں چلا گیا تھا واپس آ گیا اور کپڑے کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ وہ اپنے آپ کو شمیم احمد کہتا تھا۔ He was the only son of حافظ، وہ ایک حافظ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ After the death of his father، اس کے باپ کی جو ہے نا وہ اپنے باپ کی وفات کے بعد، خدایا tried to follow his father's footsteps، تو خدا یار نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی۔ When he was about 16 he went away to the city، جب اس کی عمر 16 سال تھی تو وہ شہر کی طرف چلے گیا یا شہر میں چلے گیا۔ leaving his old mother behind، اپنی بوڑھی ماں کو پیچھے چھوڑ کر۔ Later they learned that he had worked in the house of a head clerk, after which he had managed to open a small shop on a footpath where he began selling cut pieces۔ تو بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ وہ ایک ہیڈ کلرک کے گھر میں کام کرتا تھا، جس کے بعد اس نے فٹ پاتھ پر ایک چھوٹی دکان کھولنے کا انتظام کر لیا، جہاں پر اس نے کپڑے کے کٹ پیس بیچنا شروع کر دیے۔ After saving some money and gaining experience in the business he returned to the village، اور کچھ پیسے جوڑنے کے بعد اور اسی بزنس یعنی کہ اسی کاروبار میں کچھ ایکسپیرینس حاصل کرنے کے بعد، تجربہ حاصل کرنے کے بعد وہ گاؤں واپس آ گیا۔ He then begged Maulvi Abul to inaugurate and bless his shop by becoming his first customer، تو پھر اس نے مولوی ابول سے درخواست کی کہ وہ اس کے پہلے گاہک بن کر اس کی دکان کا افتتاح کریں اور دکان کے لیے دعا کریں۔ That day, in order to not disappoint his erstwhile disciple and his aged mother, Maulvi Abul took a momentous decision۔ تو اس دن اپنے سابق شاگرد اور اس کی بوڑھی ماں کو مایوس نہ کرنے کے لیے مولوی ابول نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ He went to his wife and said، وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا، شمیم احمد wants me to inaugurate his shop by becoming his first customer. If you agree, let us buy a piece of cloth for Mehro's suit۔ تو اس نے کہا کہ شمیم احمد چاہتا ہے کہ میں اس کا پہلا گاہک بن کر اس کی دکان کا افتتاح کروں، اگر تم اتفاق کرو تو ہم مہرو کے سوٹ کے لیے کچھ کپڑا اس سے خرید لیں۔ In any case we will need it for her dowry، اور کسی بھی حالت میں ہمیں اس کے جہیز کے لیے اس کی ضرورت تو پڑے گی۔ My purchase in the presence of the entire village may impress them، پورے گاؤں کی موجودگی میں میری خریداری انہیں متاثر کر سکتی ہے۔ May Allah bless you، she blurted out and immediately took out the key which hung in a thread around her neck۔ خدا آپ کا بھلا کرے، اس نے فوراً کہا اور فوری طور پر چابی نکالی جو اس کی گردن کے گرد ایک دھاگے میں لٹک رہی تھی۔ She opened the trunk، اس نے ٹرنک اوپن کیا، took out the box، ٹین کا ڈبہ نکالا and placed it before her husband، اور اس کو اس نے اپنے ہسبینڈ یعنی کہ شوہر کے سامنے رکھ دیا۔ As she opened it, her eyes suddenly became bright with unshed tears۔ جب اس نے اسے کھولا تو اس کی آنکھیں نہ بہنے والے آنسوؤں سے چمکنے لگیں۔ Just then Mehru walked in، اسی وقت مہرو اندر آ گئی۔ Then she turned back with a smile، پھر وہ مسکراتی ہوئی واپس چلے گئی۔ Almost as if she was thinking، جیسا کہ تقریباً ایسے ہی جیسے وہ سوچ رہی ہو یا سوچ رہی تھی۔ I know the secret of Abbas readiness to inaugurate شمیم احمد شاپ، ہو کہ میں اس راز کو جانتی ہوں کہ اتنی جلدی سے شمیم احمد کی دکان کو افتتاح کرنے کے لیے کیوں تیار ہو گئے ہیں۔
مولوی ابول کاؤنٹڈ ہز سیونگ دیر ور 43 روپیز. مولوی ابول نے اپنی تنخواہ یعنی کہ اپنی بچت کو گنا، یعنی کہ اپنے بچائے ہوئے پیسوں کو گنا تو وہ 43 روپیز تھے، یعنی کہ 43 روپے تھے. ہی پوٹ دی منی ان ٹو ہز پاکٹ. اس نے منی کو یعنی کہ جو ہے وہ رقم کو، پیسوں کو اپنی پاکٹ میں ڈالا، اپنی جیب میں ڈالا. اسٹوڈ اپ سلولی اینڈ سیڈ. آہستہ سے کھڑے ہوئے اور کہا اف سم ہاؤ مہرو کین بی میریڈ. اگر کسی طرح مہرو کی شادی ہو جائے آل مائی ورز ول ڈسپیئر. میری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. آئی ول فیل ایز لائٹ ایز اے فادر. تو میں ایک باپ کی طرح ہلکا محسوس کروں گا. ایٹ لیسٹ فار سم ایئرس ٹو کم. ایٹ لیسٹ فار ایئرس ٹو کم. کم از کم آنے والے کئی سالوں کے لیے. وین مولوی ابول ریچڈ شمیم احمد نیو شاپ. جب مولوی ابول شمیم احمد کی نئی دکان پر پہنچے ہی فاؤنڈ اے کراؤڈ ہیڈ آلریڈی اسمبلڈ دیئر ٹو واچ دی پروسیڈنگس. تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی کارروائی کو دیکھنے کے لیے ایک ہجوم پہلے ہی اکٹھا ہو چکا تھا. موسٹ آف دی آن لوکرز ور وومن. اور ان میں سے اکثر جو ہے نا، یعنی کہ اکثر تماشائی جو ہیں وہ عورتیں تھیں. دے لنگرڈ ٹو گیز ود وسٹل لانگنگ ایٹ دی کلرفل ڈسپلے. وہ اس رنگین منظر کو حسرت بھری تمنا سے دیکھنے کے لیے ادھر ادھر منڈلا رہی تھیں. مولوی ابول inaugurated the show by first reciting verses from the Holy Quran in his powerful voice. مولوی ابول نے سب سے پہلے اپنی طاقتور آواز میں قرآن پاک کی آیات تلاوت کر کے دکان کا افتتاح کیا. Then he selected a piece of pink cloth with beautiful flowers nestling amidst yellow dots. تو پھر انہوں نے گلابی کپڑے کا ایک پیس منتخب کیا جس پر نشانات کے درمیان خوبصورت پھول بنے ہوئے تھے. I will need a piece from this for a young lady's suit, he said loudly. انہوں نے بلند آواز میں کہا کہ مجھے ایک نوجوان خاتون کے لیے یا نوجوان لڑکی کے لیے، لڑکی کے سوٹ کے لیے اس کپڑے سے ایک پیس کی ضرورت ہے. Overjoyed شمیم احمد picks up his yard stick, uttered in the name of Allah, silently measured 7 yards, picked up the large pair of scissors and cut the cloth. بہت خوش ہوتے ہوئے شمیم احمد نے اپنا گز کپڑا پکڑا اور کہا بسم اللہ، یعنی کہ آہستہ آواز میں کہا. 7 گز ماپا، بڑی کینچی کو پکڑا اور کپڑے کو کاٹا. اور اس نے اس کپڑے کو کاٹا. He then folded it neatly and placed it before مولوی ابول with respect. تو پھر اس نے بڑے ہی ایک طریقے کے ساتھ اس کو فولڈ کیا، یعنی کہ جو ہے نا کپڑے کو یعنی کہ تہہ لگائی، یعنی کہ تہہ کیا، اور مولوی ابول کے سامنے بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ رکھ دیا. He almost seemed to be offering it as a gift. تقریباً یوں لگتا تھا جیسے وہ انہیں تحفہ کے طور پر پیش کر رہا ہو. How much should I pay? مولوی ابول asked. مولوی ابول نے پوچھا کہ کتنے پیسے ہوئے. Out of respect, بڑی ہی جو ہے نا وہ احترام کے ساتھ شمیم احمد hesitated for a moment. شمیم احمد نے ایک منٹ کے لیے ہچکچایا، یعنی کہ ایک لمحے کے لیے شمیم احمد ہچکچایا. rubbed his palms, cleared his throat and replied. اور اس نے اپنی ہتھیلیوں کو ملا، اپنا گلا صاف کیا، یعنی کہ اپنی ہتھیلیوں کو ملا، یہ ملنا ہوتا ہے نا ایسے، ملا اور اپنا گلا صاف کیا اور جواب دیا. ایٹ دی ریٹ آف 6 روپی پر یارڈ اٹ وڈ بی 42 روپیز سر. اس نے کہا کہ 6 روپے گز کے حساب سے یہ 42 روپے ہو گئے سر. آگے ہز ورڈز سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے. His words fell like bombshell on مولوی ابول. اس کے الفاظ مولوی ابول کو ایک گولے کی طرح لگے. Suddenly he felt as if bundle after bundle of cloth from the various shelves had been falling over him. تو اچانک انہوں نے محسوس کیا جیسے مختلف شیلفوں سے ایک کے بعد دیگرے کپڑے کے تھان ان پر گر رہے ہوں. Out of 43 rupees he kept a rupee and quickly paid the rest to شمیم احمد. تو یعنی کہ 43 روپوں میں سے انہوں نے 1 روپے اپنے پاس رکھا اور باقی
باقی پیسے شمیم احمد کو دے دیے، یعنی کہ 42۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ سر آپ کا، شمیم احمد نے کہا فلشنگ ود ہیپینس، خوشی کے ساتھ شرماتے ہوئے، یو ہیو گریشیسلی بیکم مائی فرسٹ کسٹمر، آپ جو ہے وہ مہربانی کرتے ہوئے میرے پہلے گاہک بنے ہیں، آئی کنسیڈر اٹ گڈ اومن، تو میں نے اسے ایک اچھا جو ہے شگون خیال کیا ہے، دیٹ از وائی آئی ہیو ناٹ آفرڈ یو اینی کنسیشن ٹوڈے، اسی لیے میں نے آپ کو کوئی رعایت نہیں بخشی آج، بٹ آئی ایم یور ہمبل سرونٹ سر، لیکن سر میں تو آپ کا ایک جو ہے وہ نا ادنا خادم ہوں یا ادنا غلام ہوں، گوڈ I will God willing compensate you soon in some other way، اگر خدا نے چاہا تو میں کسی اور طریقے سے جلد اس کی تلافی کروں گا۔ مولوی ابو placed the bundle of cloth under his arm and got up to leave، مولوی ابو نے کپڑے کا بنڈل اپنے بازو کے نیچے رکھا اور جانے کے لیے اٹھے، he smiled، وہ مسکرائے، blessed شمیم احمد and began walking slowly home، انہوں نے شمیم احمد کو دعا دی اور آہستہ آہستہ گھر کی طرف چلنا شروع کیا۔ One evening, a few days later، چند دنوں کے بعد ایک شام، someone knocked at the door، کسی نے دروازے پر دستک دی، he went to the door himself and opened it، وہ خود دروازے کی طرف گئے اور انہوں نے اس کو یعنی کہ کھولا، a wave of fragrance flowed into the house، گھر میں خوشبو کی ایک لہر دوڑ گئی، السلام علیکم سر، السلام علیکم سر، he heard a familiar voice، انہوں نے ایک مانوس آواز سنی، it was شمیم احمد، تو شمیم احمد تھا، after the preliminary ایکسچینج آف گریٹنگز، اسلام دعا کے ابتدائی تبادلے کے بعد، شمیم احمد hesitatingly said something secret to مولوی ابول، تو شمیم احمد نے ہچکچاتے ہوئے خفیہ بات مولوی ابول کو بتائی، a thrill went through مولوی ابول ear، مولوی ابول کے کانوں میں ایک جھرجھری سی پیدا ہو گئی، an idea came to him، ان کو یہ خیال آیا، instead of listening to شمیم احمد request on his threshold، تو اپنی دہلیز پر شمیم احمد کی درخواست سننے کی بجائے he turned and shouted عارف's mother I am going out I will be back soon، تو وہ جو ہے نا بجائے وہ مڑے اور بلند آواز میں کہا، عارف کی امی میں باہر جا رہا ہوں، جلد واپس آؤں گا، اینڈ ہی اسٹارٹیڈ واکنگ ٹوورڈز دی ماسک، اور انہوں نے مسجد کی طرف چلنا شروع کیا، شمیم احمد فالوڈ ہم سائلنٹلی، شمیم احمد نے بھی خاموشی کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، دے وینٹ ٹو اے روم ایٹ ون اینڈ آف دی ماسک، وہ مسجد کے ایک کونے میں ایک کمرے کی طرف چلے گئے، اٹ واز ڈارک اینڈ یوزلی یوزڈ فار آفرنگ اسپیشل پریئرز ان سولٹیٹیوڈ، وہ ایک جو ہے نا اندھیرے والا کمرہ تھا یا کمرے میں اندھیرا تھا، عموماً تنہائی میں خاص نماز پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، مولوی ابول وینٹ انٹو دی روم، مولوی ابول کمرے میں داخل ہو گئے، ہی پٹ اے میچ ٹو اے ڈرائی twig and with it lit the earthen lamp، انہوں نے ایک خشک ٹہنی کو ماچس سے آگ لگائی اور اس کے ساتھ مٹی کے دیے کو روشن کیا، the flame flickered for a while، تو جو ہے نا شعلہ کچھ دیر کے لیے ٹمٹماتا رہا، then became steady، پھر ٹھہر گیا، شمیم احمد was now looking nervously into the flickering flame، تو شمیم احمد اب بدحواسی کے عالم میں، نروسلی یعنی کہ پریشانی کے عالم میں ٹمٹماتے ہوئے شعلے کو دیکھ رہا تھا۔ To put him at ease، مولوی ابول said softly، تو اس کو آسانی میں داخل کرنے کے لیے یعنی کہ اس پر سکون لانے کے لیے مولوی ابول نے بڑے ہی آرام سے یا بڑے پیار سے کہا، what is it son، کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، شمیم احمد lowered his eyes، شمیم احمد نے اپنی آنکھوں کو جھکایا، hesitated for a moment، کچھ دیر کے لیے شرمایا، and then replied، اور پھر اس نے جواب دیا، if you allow me sir I will begin، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں بات شروع کروں، yes of course son، بیٹا تم بات کرو، ہاں یقیناً تم بات کرو، what is it، کیا بات ہے، to encourage the young youth he patted
his back. تو نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے انہوں نے اس کی کمر پر تھپکی دی. شمیم felt at ease. شمیم پر تھوڑی سی آسانی ہوئی, یعنی کہ شمیم نے آسانی محسوس کی. بٹ couldn't overcome his embarrassment. لیکن وہ اپنی جو ہے وہ شرمندگی پر یا اپنے جو شرم و حیا ہے اس پر قابو نہ پا سکا. دین پھر فائنلی mustering up courage, پھر اپنا حوصلہ بڑھاتے ہوئے he cleared his throat and began in a low voice. پھر اس نے اپنا گلا صاف کیا اور آہستہ آواز میں بات شروع کی. As a matter of fact, معاملہ یوں ہے, my mother should have done this but she is not well. بات تو یہ میری ماں کو کرنی چاہیے تھی مگر وہ ٹھیک نہیں ہے. مگر وہ ٹھیک نہیں ہے. That's why I have to come. اسی لیے میں آیا ہوں. Stopped, وہ رکے. You did the right thing, مولوی اول said affectionately. تو تو تم نے صحیح کام کیا, مولوی ابول نے پیار سے کہا. My request is please accept me as your slave. میری درخواست ہے کہ برائے مہربانی مجھے اپنے خادم کے طور پر قبول کیجیے. I mean, he stopped abruptly, stumbling over the words. تو یکدم میرا مطلب یہ ہے کہ یکدم وہ رک گیا الفاظ پر لڑکھڑاتے ہوئے, یعنی کہ اپنے الفاظ پر لڑکھڑاتے ہوئے وہ یکدم رکا. مولوی ابول could not believe what he had just heard. مولوی ابول کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ابھی کیا سنا ہے. to make sure he asked, بات کو یعنی کہ یقین پختہ کرنے کے لیے اس نے اس سے پوچھا, وٹ از اٹ سن, بیٹا کیا بات ہے. آئی ڈونٹ کوائٹ انڈرسٹینڈ, میں آپ کی بات کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پایا. یو وش می ٹو ایکسیپٹ یو, تو سمجھ نہیں پایا, تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں قبول کر لوں, کس حیثیت میں. ایز کا مطلب ہوتا ہے کیسے, یعنی کہ سوالیہ شان ہے نا. تو اس نے پوچھا کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں قبول کر لوں مگر کیسے, کس حالت میں تمہیں قبول کر لوں. یس سر, ایز یور سلیو. ہاں جی جناب, اپنے خادم کے طور پر. شمیم احمد blurted out in haste, I mean, if you have no objections, I will send my mother with the marriage proposal. تو شمیم احمد نے جلدی میں بات کہہ ڈالی کہ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اپنی ماں کو شادی کے پیغام کے ساتھ بھیجوں گا. اٹ ول بی این آنر سر ٹو بی یور سن. تو میرے لیے یہ بڑی ہی ایک قابل اعزاز بات ہوگی کہ میں آپ کا بیٹا بن جاؤں, یعنی کہ داماد بن جاؤں. ان ہز ایکسائٹمنٹ, فیئر اینڈ کنفیوژن ہی ڈڈ ناٹ سی دی ٹیئرز وچ ہیڈ سائلنٹلی رول ڈاؤن مولوی ابولز چیکس. اپنے جوش, خوف اور بدحواسی میں اس نے ان آنسوؤں کو نہ دیکھا جو خاموشی سے مولوی ابول کے رخساروں پر بہہ نکلے تھے یا بہہ آئے تھے یا نکل آئے تھے. In that silence, time almost stood still for both of them. They looked dazed. تو اس خاموشی میں وقت تقریباً دونوں کے لیے رک گیا, وہ حواس باختہ دکھائی دینے لگے. مولوی ابول sighed and wiped the tears from his eyes and his face with the loose end of his turban. In a quivering voice he said, oh Allah, daughters are your helpless creatures. تو مولوی ابول نے ایک آہ بری اور اپنی پگڑی کے ڈھیلے کنارے سے اپنی آنکھوں اور چہرے سے آنسو پہنچے. لرزتی ہوئی آواز میں انہوں نے کہا, یا اللہ, بیٹیاں تیری بے بس مخلوق ہیں. He caught hold of شمیم احمد's hand and added. پھر انہوں نے شمیم احمد کا ہاتھ پکڑا اور آگے بولنا شروع کیا یا آگے بات شروع کی. They are for marriage. بات شروع کی تو انہوں نے آگے بات شروع کی, وہ شادی کے لیے ہوتی ہیں. یو آر مائی ڈیئر ڈسپلائن, تم میرے ڈسائپل, تم میرے شاگرد ہو. بردر حافظ عبد الرحیم سن از آلسو مائی سن. تو یعنی کہ بھائی حافظ عبد الرحیم کا بیٹا میرا بیٹا ہے. کم مائی سن, کم آن, کم, آؤ میرے بیٹے آؤ. اینڈ ہی embraced شمیم احمد warmly. انہوں نے گرم جوشی کے ساتھ شمیم احمد کو گلے لگا لیا. half an hour when he reached home, آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ گھر پہنچے. زیب النساء asked, زیب النساء نے پوچھا, where were you coming from with this wave of fragrance. انہوں نے پوچھا کہ آپ خوشبو کی اس لہر کے ساتھ کہاں سے آ رہے ہیں. مہروں looked up, مہروں نے اوپر دیکھا. Before her father could answer, she said, yes Abba, what a sweet perfume, the whole house is full of it.
بیشتر اس کے کہ اس کا والد جواب دیتا، اس نے کہا ہاں ابا، کتنی پرکشش خوشگوار خوشبو ہے، پورا گھر اس سے بھرا ہوا ہے، یعنی کہ پورے گھر میں ہی خوشبو پھیلی ہوئی ہے. سینگ ہم سائلنٹ، ان کو خاموش دیکھتے ہوئے، ہز وائف وینٹ ٹو ہم، اس کی بیوی اس کے پاس آئی، ان کے پاس آئی. واٹس اٹ، کیا معاملہ ہے؟ شی انکوائرڈ سوفلی، انہوں نے نرمی سے معلوم کرنے کی کوشش کی یا معلوم کیا. مولوی ابو لکڈ فرسٹ ٹورڈ ہز ایلڈسٹ ڈاٹر، مولوی ابو نے سب سے پہلے اپنی بڑی بیٹی کی طرف دیکھا. دین ٹورڈز دی رو آف چلڈرن ہو ہیڈ اپیئرڈ آن دی سین، اور پھر بچوں کی اس قطار کی طرف دیکھا جو منظر پر آ گئے تھے. دے ہیڈ آل کلسٹرڈ اراؤنڈ دیئر سسٹر، وہ ساری اپنے بہن کے گرد جمع ہو گئے تھے. دے لکڈ ڈس اپوائنٹڈ، وہ مایوس دکھائی دے رہے تھے. فار ہی ہیڈ ریٹرنڈ ایمٹی ہینڈڈ، کیونکہ وہ خالی ہاتھ واپس آئے تھے. دے ہیڈ ٹو بی پلیزڈ فرسٹ، پہلے انہیں خوش کرنا تھا. سو ہی ڈکلیئرڈ سلولی ٹو نائٹ آل مائی چلڈرن وی گیٹ اے اسپیشل ٹریٹ، اے لٹل را شوگر ود بریڈ. تو انہوں نے کہا آج رات میرے تمام بچوں کی خاص ضیافت ہوگی، روٹی کے ساتھ کچھ خام گڑ. ٹھیک ہے، ان کے بریڈ گڑ کو کہتے ہیں شاید. تو آگے چلتے ہیں جی. دس ڈیڈ دی ٹرک، یہاں سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. دس ڈیڈ دی ٹرک دیئر فیسز امیڈیٹلی لیٹ اپ ود جوائے، تو یہ تدبیر کام کر گئی اور ان کے چہرے جو ہیں وہ خوشی کے ساتھ چمک اٹھے. ہی دین وینٹ ٹو اندر پارٹ آف دی کٹ یارڈ اینڈ سیٹ ڈاؤن آن دی میٹڈ بیڈ، پھر وہ صحن کے دوسرے حصے میں چلے گئے اور چٹائی والے بستر پر بیٹھ گئے. کم ہیئر عارف مدر، عارف کی امی ادھر آؤ. مولوی ابول ساؤنڈڈ ایکسائٹیڈ ایز ہی کالڈ آؤٹ ٹو ہز وائف، مولوی ابول نے بڑے ہی خوش اخلاقی سا یا خوشی کے ساتھ اپنی بیوی کو بلایا. ہی ہولڈ ہر دی ہول انسیڈنٹ، تو انہوں نے اس کو سارا واقعہ سنا. ایٹ فرسٹ زیب النساء ڈڈ ناٹ بلیو، پہلے تو زیب النساء کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا ہم اس کی باتوں پر. بٹ وین ہی ریپیٹڈ دی اسٹوری انڈر اوتھ شی بگن ٹو کرائی، لیکن جیسے ہی انہوں نے حلفاً کہانی بتانی شروع کی تو وہ رونا شروع ہو گئی یا رونے لگی. ڈونٹ کرائی زیبون، زیبو تم جو ہے وہ رو مت. ہی سیڈ سوفلی، انہوں نے بڑی ہی آرام سے پیار سے کہا، نرمی سے کہا. ہی ریئلی ایڈریسڈ ہر دیٹ وے، وہ اسے کم ہی اس طرح مخاطب کرتے تھے. بٹ ٹوڈے واز اے اسپیشل ڈے، آج بہت ہی خاص دن تھا. گاڈ ڈڈ لسن ٹو آور پریئرز، لیٹ اس باؤ آور ہیڈز ٹو ہم، آج خدا نے ہماری سن لی ہے، آؤ ہم اس کے سامنے سر جھکا دیں. They were still lost in their newly acquired happiness when suddenly once again they heard a knock. وہ ابھی تک اپنے ہی حال میں حاصل ہونے والی خوشی میں کھوئے ہوئے تھے کہ جب اچانک ایک دفعہ پھر انہوں نے دستک سنی. Before any of his children could rush and open the door, مولوی ابول shouted، اس سے پہلے کہ ان کا کوئی بچہ دروازے کی طرف جاتا اور دروازہ کھولتا، مولوی ابول نے ایک آواز دی یا زور سے چلا کر بولے، ویٹ لیٹ می سی، انتظار کرو میں خود دیکھتا ہوں یا مجھے دیکھنے تو. ہی وینٹ ٹو دی ڈور، وہ دروازے کے پاس گئے. اینڈ اوپنڈ اٹ، دروازہ کھولا. چودھری فتح داس واز اسٹینڈنگ دیئر، تو چودھری فتح داد وہاں پر کھڑا تھا. ریپڈ ان اے شال، ایک شال میں لپٹا ہوا. ہی وارملی کاٹ مولوی ابولز ہینڈ امپریسڈ ہم، کنگریچولیشنز سر، اس نے گرم جوشی سے مولوی ابول کے ہاتھ پکڑے اور ان سے بغل گیر ہوا یعنی کہ ان کو گلے لگایا. مبارک ہو جناب، ایٹ لاسٹ مائی ایفرٹس ہیو پرووڈ فروٹفل، ہی سیڈ ان لو وائس، بالآخر میری کوشش جو ہے بارآور ہوئی، میری کوشش کامیاب ہوئی، اس نے مدھم آواز میں کہا. یس چودھری صاحب، آئی ایم تھینکفل ٹو یو اینڈ گریٹفل ٹو اللہ آلمائٹی، ہاں چودھری صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں اور میں آپ کا احسان مند ہوں اور اللہ قادر مطلق کا شکر گزار ہوں. شمیم از اے گڈ بوائے، شمیم ایک اچھا لڑکا ہے. سر پلیز ٹیک اے ڈیسیژن وداؤٹ ڈیلے، برائے مہربانی تاخیر کرنے کے بغیر ہی فیصلہ کر لیں. ہو نوز وٹ مے ہیپن، کون جانتا ہے کہ کیا ہو جائے. سینگ ڈیڈ، یہ کہتے ہوئے ہی براؤٹ آؤٹ اے کاٹن بیگ فرام انڈر ہز شال اینڈ ہینڈڈ اٹ اوور ٹو مولوی ابول، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی شال کے نیچے سے ایک سوتی بیگ نکالا اور اسے مولوی ابول کے حوالے کر دیا. دس از اے ہمبل گفٹ، یہ ایک عاجزانہ تحفہ ہے. پلیز گیو اٹ ٹو دی ڈاٹرز آن مائی بہاف، برائے مہربانی یہ بیٹیوں کو دے دیں میرے جو ہے نا میری طرف سے. سیڈ چودھری فتح داد نے کہا.
Gratified and almost dazed, Maulvi Abul went back to his wife. मुतमिन और हैरत ज़दा मौलवी अबुल अपनी बीवी के पास वापस गया. With a thumping heart he opened the bag. एक बड़े धड़कते हुए दिल के साथ उसने बैग खोला. Tied neatly in a large silken kerchief were a pair of gold pendants set with large shining stones and wrapped in 100 rupee note. एक बड़े सिल्की रुमाल में सफाई से बंधा हुआ सुनहरी झुमकों का एक जोड़ा था जिस पर बड़े बड़े चमकदार पत्थर लगे हुए थे और 100 रुपये के एक नोट में लिपटा हुआ था, यानी कि उसमें 100 रुपया था. Few days later the pre-marriage celebrations began. चंद दिनों के बाद शादी से पहले की तकरीबात शुरू हुई. महरुन निसा was put in seclusion in a separate room till the auspicious day. महरुन निसा मुबारक दिन तक के लिए तन्हाई में एक अलहदा कमरे में रखा गया. हर हैंड्स एंड फीट वर कवर्ड विद हिना, उसके हाथों और पाँव को मेहंदी लगाई गई. दी गे सॉन्ग्स दैट यूजुअली accompany wedding ceremonies were not sung for. After all, this was Maulvi Abul Barkat's resident. تو خوشی کے گیت جو عموماً شادی کی تقریبات کے ساتھ ہوتے ہیں نہ گائے گئے کیونکہ آخرکار یہ مولوی ابو البرکات کی رہائش گاہ تھی. میوزک آف اینی کائنڈ could not be allowed in his house. ان کے گھر میں کسی قسم کی موسیقی کی اجازت نہیں تھی. So the village girls simply sat in circle. So the village girls simply sat in circle round the shy bride. تو گاؤں کی لڑکیاں شرمیلی دلہن کے ارد گرد ایک جو ہے وہ سرکل دائرے میں بیٹھ جاتی. And for several nights sang song of love and friendship, flowers and their fragrance, and the romantic rainy season which has a special significance for young men and women in rural Punjab. تو پھر وہ کئی راتوں تک محبت، دوستی، پھولوں اور ان کی خوشبو اور رومانوی برسات کے موسم کے متعلق جس کی دیہاتی پنجاب میں ہر نوجوان مردوں اور عورتوں کے لیے خاص اہمیت ہے گیت گاتی رہتی. They also sang sweet songs of the excitement of union and the pangs of separation. انہوں نے وصل کی خوشی اور جدائی کے قرب کے متعلق خوبصورت گیت بھی گائے. On the other hand, nobody could restrain شمیم احمد from celebrating his marriage any way he desired. دوسری طرف کوئی بھی شمیم احمد کو اپنی شادی اپنی خوشی کے مطابق بنانے سے نہیں روک سکتا تھا. So he came to marry Mehrun amidst fireworks with musicians playing gay tunes. سو اس لیے وہ آتش بازی اور خوشی کے گیت گاتے ہوئے موسیقاروں کے ساتھ مہروں کو بیاہنے کے لیے آیا. That night, after a lot of whispering in one corner of the house, many trunks were dragged out and opened. تو اس رات گھر کے ایک کونے میں کافی زیادہ سرگوشیوں کے بعد بہت سے ٹرنک باہر گھسیٹے گئے اور کھولے گئے. The next morning, when the dowry was exhibited in the courtyard, the entire village was stunned by what it saw. اور اگلی صبح جب صحن میں جہیز کی نمائش کی گئی تو پورا گاؤں اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا. People were not impressed much with the colorful clothes. لوگ رنگین کپڑوں سے زیادہ متاثر نہ ہوئے. For this was not unusual. یہ کوئی خلاف معمول بات نہ تھی. But the jewelry, لیکن زیورات, it was incredible. یہ ناقابل یقین بات تھی. Some secretly believed that the Maulvi had a special amulet whose charm blessed him with secret power to get as much money as he desired from the angels. کچھ لوگوں نے چپکے سے یقین کر لیا کہ مولوی صاحب کے پاس ایک خاص تعویذ ہے جس کے وظیفے سے انہوں نے خفیہ طاقت عطا ہوئی ہے کہ وہ فرشتوں سے جتنی چاہیں دولت حاصل کر لیں. ٹھیک ہے جی. ان دی کراؤڈ, ہجوم میں سے, دیر واز آلسو اے لاؤڈ ماؤتھڈ اولڈ ہیگ, ایک منہ پھٹ بدصورت بڑھیا بھی تھی. who seemed to have other views, جو بظاہر کچھ اور خیالات رکھتی تھی. ان اے لاؤڈ وسپر, بلند آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے,
She pointed out that several suits in the dowry had once belonged to a woman who had died young. اس نے ظاہر کیا کہ جہیز میں شامل بہت سے سوٹ کبھی ایک عورت کی ملکیت ہے جس کی جوانی میں موت واقع ہو گئی جس کی جوانی میں ہی موت واقع ہو گئی. There were others which had been part of Zebul's dowry. تو کچھ اور تھے جو زیبون کا جہیز کا حصہ رہے تھے، یعنی کہ زیبون کے جہیز کا حصہ رہے تھے. ایون ایون دی برسلز اینڈ دی گولڈ نوز رنگ اینڈ ہرز، شی ایڈیڈ ود کنوکشن. اس نے بڑے یقین کے ساتھ مزید کہا کہ یہاں تک کہ کنگن اور ناک میں پہننے والا چھلا بھی اسی کا ہے. بٹ دی گولڈ پینڈنٹس، لیکن سنہری جھمکے. شی ریزڈ ہر آئیز اینڈ لک ٹورڈز دی ہیونز ایز اف دے ور اے گفٹ فرام دیئر. اس نے اپنی نگاہیں اوپر اٹھائیں اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی جیسے وہ وہاں سے تحفے کے طور پر آئے تھے. After the ceremonies were over, تقریبات ختم ہونے کے بعد مہروں was made to sit in a palanquin. تو مہروں کو ایک پالکی میں بٹھا دیا گیا. Beautifully decorated، جو کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ مزین کی گئی تھی، سجائی گئی تھی. It was covered with a large silken cloth so that the bride could go to the bridegroom's house in strict پردہ. تو اس کو جو ہے وہ اسے بڑے سلکی کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا تاکہ دلہن دولہا کے گھر سخت پردے کے ساتھ جا سکے. ایز ٹو اسٹارٹلی ولیجرز کیریڈ اٹ اوے، جو دو مضبوط دیہاتی اسے اٹھا کر چل پڑے. جب دو مضبوط دیہاتی اسے اٹھا کر چل، مولوی ابولز واکڈ اے فیو اسٹیپس ود اٹ. مولوی ابول نے بھی ان کے ساتھ کچھ قدم دیے، یعنی کہ کچھ قدم تک چلے. ہی مسٹ ہیو کرائڈ، وہ رو ہی پڑتے. سائلنٹلی فار ہز آئیز اینڈ نوز ور ریڈ اینڈ ہی لوکڈ پیل. تو وہ یقیناً خاموشی سے روئے ہوں گے کیونکہ ان کی آنکھیں اور ناک سرخ تھے اور وہ زرد نظر آ رہے تھے، ہلکے نظر آ رہے تھے. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ پیل کا مطلب ہوتا ہے ہلکا، کمزور ہو جانا، کمزور سے نظر آ رہے تھے. ایٹ دی سیم ٹائم ہی لکڈ ایٹ پیس، اور لیکن اسی کے ساتھ وہ پرسکون بھی دکھائی دے رہے تھے. As he went back to his house, Zebul-Nisa suddenly appeared from behind the door. جب وہ اپنے گھر واپس آئے تو زیب-النساء اچانک دروازے کے پیچھے سے باہر آئی. She held his hand and burst into tears. انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھوٹ کر رونے لگ گئیں. Look at this house، اس گھر کو دیکھو. She said sobbing. اس نے آہیں بھرتے ہوئے کہا. Without Mehrun, doesn't it look like a graveyard؟ کیا مہروں کے بغیر یہ ایک قبرستان کی طرح نہیں نظر آ رہا؟ مولوی ابو اسمائل اینڈ کنسولڈ ہر. مولوی ابو مسکرائے اور اسے تسلی دی. ڈونٹ بی سلی، بے وقوف نہ بنو. زیبون ہیز مہروں ٹیکن زبدہ آلسو ود ہر. کیا مہروں زبدہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے؟ وٹ اباؤٹ شمسو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ سڈنلی ہی ریممبرڈ نتھنگ. عارف's mother, where is زبیدہ؟ he asked in a whisper. تو اچانک نہیں انہیں کچھ یاد آ گیا. عارف کی امی زبدہ کہاں ہے؟ انہوں نے سرگوشی سے پوچھا. inside crying, she replied. اندر ہی جو ہے اندر رو رہی ہے، اس نے جواب دیا. زبدہ، مولوی ابول called her a few جو ہے نا مولوی ابول called her a few minutes later. مولوی ابول نے اسے تھوڑی دیر بعد آواز دی کہ زبدہ came out of the room. زبدہ کمرے سے باہر آ گئی. She looked sad. وہ بڑی ہی غمگین دکھائی دے رہی تھی. There were large dark patches of tears on her new pink head cloth. اس کے نئے گلابی دوپٹے پر آنسو کے بڑے بڑے سیاہ دبے دکھائی دے رہے تھے. The مولوی said to his wife, عارف's mother. مولوی نے اپنی بیوی کو کہا کہ عارف کی اماں. Have you noticed؟ کیا تم نے دیکھا ہے؟ He whispered. انہوں نے خاموشی سے کہا یا سرگوشی کرتے ہوئے کہا. This زبدہ of ours has suddenly grown up. ہماری یہ زبدہ اچانک بڑی ہو گئی ہے. There was a silence for a while. کچھ دیر کے لیے خاموشی تھی. Then مولوی ابول said, perhaps to reassure himself more than his wife, don't worry. God Almighty is kind and benevolent. It's a sin to lose faith.
تو پھر مولوی ابول نے کہا شاید اپنی بیوی سے زیادہ اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا مہربان ہے، یقین نہ کرنا گناہ ہے۔ اوبلیویس آف ہیز سراؤنڈنگس، اپنے ماحول کو فراموش کرتے ہوئے مولوی ابولز مائنڈ واز ریسنگ ایلس ویئر، مولوی ابول کا ذہن کہیں اور دوڑ رہا تھا۔ ایز ان اے ٹرانس ہی ہیڈ کالڈ شمسو slowly. His third daughter came forward and began walking towards them. ایک بے خودی کے عالم میں وہ شمسوں کو بلا چکے تھے، آہستہ آہستہ اس کی تیسری بیٹی آگے آئی اور ان کی طرف چلنے لگی۔ A few months after Mehru's marriage, مہرو کی شادی کے کچھ ماہ بعد a primary school for girls was opened in the village. گاؤں میں لڑکیوں کے لیے ایک پرائمری اسکول کھل گیا۔ All these years مولوی ابول had two main sources of inspiration. ان تمام سالوں کے درمیان مولوی ابول کے لیے فیض کے دو ذریعے تھے۔ انسپریشن کہتے ہیں تحریک کو، متحرک ہونا، ٹھیک ہے، یا انہوں نے فیض لفظ استعمال کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو تحریک بھی کہہ سکتے ہیں، متحرک ہونا بھی کہہ سکتے ہیں۔ in which he had implicit faith، جس کے ذریعے سے ان میں وہ خفیہ یقین رکھتے تھے، یا جس پر وہ ایک خفیہ یقین رہتے تھے۔ فرسٹ ون واز اللہ المائٹی اینڈ آفٹر ہم، پہلا تو اللہ تعالیٰ تھے اور اس کے بعد چودھری فتح داد، تو دوسرا شخص چودھری فتح داد تھا۔ اٹ واز سرٹنلی اللہز benevolence that sinners like مولوی ابول and زیب النساء were still alive and that all their children were living and مہرو had been married with such splendor۔ یہ یقیناً اللہ قادر مطلق کا کرم تھا کہ مولوی ابول اور زیب النساء جیسے گنہگار ابھی تک زندہ تھے اور ان کے تمام بچے بھی زندہ تھے، اور مہرو کی اتنی شان و شوکت کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ یہ کمپلیٹ ہو گیا جی۔ تو یہ بڑا ہی ایک ہارٹ ٹچنگ جو ہے رہا میرے لیے، تو یقیناً آپ کو بھی اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ اس کی کریں گے ایکسرسائز، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔